अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक आदिल हुक्मरान, दूसरा रोज़ादार हत्ता कि रोज़ा अफ्तार भी कर ले, और तीसरा मज़लूम। तो हम भी रोज़ादार हैं, अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई इस रमज़ानुल मुबारक में, तो हमें भी चाहिए कि दुआओं के ज़रिए अपनी तकदीर को अल्लाह ताला से बदलवा लें। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान की आज की इस एपिसोड में हम छठे सिपारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सूरत निसा कंटिन्यू है और इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहब, खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। शुक्रिया बिलाल भाई। बिलाल भाई, कंटिन्यू करिएगा हमारे लेसन को। जी, बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। नाज़रीन इकराम, आज हमने पारा नंबर 6 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है और इसके आगाज़ में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़लूम की दाद रसी की है। फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं है कि कोई अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करे या चीखो पुकार करे या वावेला करे या बुरे अंदाज में जो है वो कोई जुमला जो है वो बुलंद करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस बेचारे के ऊपर जुल्म किया गया है वो इससे इस्तिस्ना है। यानी मज़लूम आदमी जो है उसको एहतजाज करने की इजाज़त इस आयत मुबारका के अंदर दी गई है कि वो बेचारा जुल्म भी बर्दाश्त करे और बोले भी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है तो कुरान कहता है कि उससे पूरा हक़ है वो आवाज़ बुलंद करे, हर उस प्लेटफॉर्म पे जाए जहाँ पर उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। हमारे मुआशरे के अंदर इसकी मिसाल जो है वो सोशल मीडिया पर, प्रेस क्लब पर या धरना देकर, या जो भी हमारे जमहूरी सिस्टम के अंदर इजाज़त है, जो आदमी किसी जालिम के जुल्म का शिकार हुआ है, कुरान कहता है कि जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करना बल्कि मज़लूम ने आवाज़ बुलंद करनी है। आगे चल के फिर सूरतुन निसा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत को दोबारा जो है वो वादे किया गया है। फरमाया व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरयम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उनका ये कहना कि इन्ना क़तलनल मसीह, हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्ने मरियम, मसीह ईसा इब्ने मरियम, हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनका एक लक़ब अल मसीह भी है, कि वो जैसा कि हमने गुज़श्ता आपको ये बयान किया था कि उनके मौज़ात में से था कि वो मस करते थे तो बर्स का जो मरीज़ है उसको वो ठीक कर देते थे, तो इससे मुनासबत से उनको मसीह कहा जाता है। रसूल अल्लाह, ये बहुत ही अहम लफ्ज़ है कि उन्होंने कहा कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल थे। नाज़रीन इकराम, किसी भी कौम के तनज़्ज़ुली की और अखलाकी तौर पर इंतहाई गिर जाने की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो एक शख्स को रसूलुल्लाह भी माने और उसके बावजूद उसको जो है वो अपने तई शहीद कर दे। यानी एक इंसान है, उसको आप मानते ही नहीं है रसूल, उसको शहीद करना ये एक अलग माना रखता है, तो ये भी जुल्म है। लेकिन एक है कि आप मानते हैं कि ये अल्लाह का रसूल है, आप मानते हैं कि ये नेक इंसान है, आप मानते हैं कि ये बेगुनाह है, आप मानते हैं कि इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इस वजह से कि वो आपको गुनाह से रोकता है, सिर्फ इस वजह से कि वो आपको नेकी की दावत देता है, वो आपकी अय्याशी और तमाशबीनियों के अंदर रुकावट बनता है, आप उसको रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर देते हैं, ये किसी भी कौम के गिर जाने की बहुत बड़ी निशानी है। तो कौम यहूद इस कदर गिर गई थी कि बावजूद इसके कि वो मानते थे कि ये अल्लाह के रसूल है, लेकिन उन्होंने उसको कत्ल किया। और इसकी मिसाल सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही नहीं मिलती, बल्कि कौम यहूद जो है ये इस कदर बदबख्त हो चुकी थी और इस कदर दुनिया के हिर्स तमा और अय्याशियों के अंदर अपने आप को जो है वो मगन कर चुकी थी कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक मुकाम पर इन्होंने तीर का एक निशान बनाया हुआ था। जब इनसे पूछा जाता था कि ये तीर का निशान जो है ये क्यों बनाया गया, तो ये बताने पर बताते थे
کہ ہمارے آباء و اجداد نے یعنی ہم ہی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہاں پر شہید کیا تھا، کیونکہ وہ ہماری راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ شہید کروایا تھا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم اس قدر تنزلی کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ ہم ہر اس بندے کو جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن انہوں نے ہرگز اس کو نہ قتل کیا نہ حضرت عیسیٰ کو اور نہ سولی چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن ایک ان کے ہی جیسا انسان اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور وہ لوگ جو اس میں شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباعا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک گمان ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ وما قتلوہ، یقیناً اللہ کی بات یقینی ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ سورۃ النساء کے آخری جو ہے وہ مضامین ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید حقیقت جو ہے وہ سورۃ النساء کے آخر میں آیت نمبر 171 میں جو ہے اس کو اجاگر کیا اور کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، اللہ پر حق بات کو۔ حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے جو اب ہم سننے لگے ہیں۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، یعنی اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو نطفہ تھا وہ حضرت مریم کے رحم میں ٹھہر گیا، اس لیے آپ کو کلمت اللہ کہا گیا۔ القاہا الی مریم، جس کو مریم کی طرف القاء کیا گیا، وروح من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک روح جو ہے وہ ان کے اندر پھونک دی گئی، یعنی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے، اپنے حکم سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر، حضرت مریم کے پیٹ کے اندر پھونک دی گئی۔ سورۃ النساء کے آخر میں وراثت کا ایک قانون ذکر کیا گیا ہے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر ہم اس کی تفصیلات تو ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اس کا تعارف ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں تو ان کو فتویٰ دے دیجئے آپ کلالہ کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ ہوں، اسے شریعت میں اس کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کلالہ کی جو جائیداد ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو وہ بیان کیا ہے۔ شکریہ بلال بھائی۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ سورۃ نساء اپنے اختتام پذیر ہو چکی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے پہلے سورۃ النساء اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اب سورۃ المائدہ کا آغاز کیا جائے گا۔ میں بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سورۃ المائدہ میں کیا مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ جی بلال بھائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام، سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی ڈیمانڈ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ان کو ایک دسترخوان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیا گیا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے کہ اس میں حلال اور حرام جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں شعائر اللہ کا ادب اور احترام جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں عیسائی اور اہل کتاب جو ہیں، یہودی اہل کتاب جو ہیں، ان کی خواتین سے نکاح کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ سورت جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
شعائر اللہ کا ذکر اس کی ابتدائی آیات میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ آپ کو کروا دیتا ہوں کہ شعائر اللہ کیا ہوتے ہیں۔ شعائر اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو اللہ رب العزت کی نشانی کے طور پر سمجھی جاتی ہیں، جن سے اللہ کی پہچان جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ناظرین اکرام کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہیں، ہمیں دل میں بھی اور ہمارے جوارے سے بھی ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یعنی ان کے بارے میں کسی قسم کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھنا، اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ادب اور احترام میں آ جاتی ہیں۔ اس ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسا کہ بیت اللہ جو ہے اس کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا، بیت الخلاء بنانے سے منع کیا گیا، یہ سارے ادب اور احترام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت جسے ہم پگ سور کہتے ہیں وہ حرام کر دیا گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز، ہر وہ جانور حرام کر دیا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا گیا ہو، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ناظرین اکرام وہ چیز ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ والمنخنقۃ، اور جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائے، والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر جو ہے وہ مر جائے، والنطیحۃ، اور جو آپس میں جانور ٹکر لگنے سے ایک دوسرے سے لڑائی کی یا دیوار میں ٹکر مارنے سے جو ہے وہ مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس جانور کو کوئی درندے جو ہے وہ کھا لیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، ہاں یہ کہ تم اس کو خود جو ہے وہ ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی آستانے کے اوپر، کسی آستانہ مراد یعنی جہاں پر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہوتی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کیے جاتے ہوں، اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں سے اپنی قسمت آزمائی کرو۔ تو یہ قسمت آزمائی تیروں سے کرنے کا طریقہ کار ان کے ہاں یہ تھا کہ جب بھی انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک تیر کے اوپر لکھتے تھے لا، نو، نہیں، اور ایک کے اوپر لکھتے تھے نام، ہاں۔ تو ترکش کے اندر وہ تیر جو ہے وہ ڈالتے تھے، ان کو ایسے بکھیرتے تھے اور پھر ایسے آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکالتے تھے۔ اگر جو ہے وہ لا والا تیر نکل آئے تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگر نام والا تیر نکل آئے تو سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے فعال نکالنے سے، جیسا کہ فرحان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں طوطوں سے یہ کام کیا جاتا ہے، طوطا فعال جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ طوطا جو ہے، اب آپ بتائیں کہ طوطا بھی بھلا قسمت بتا سکتا ہے، طوطا بھی کوئی مستقبل کی بات جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ قرہ اندازی کی ایک شکل ہے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ ہاں البتہ قرہ اندازی کچھ صورتوں میں جائز بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مثال کے طور پہ جب کسی جگہ پر دو افراد کا حق برابر کا ہو اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو پھر ان کے درمیان قرہ اندازی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی سفر پر جانا ہوتا تھا تو آپ نے اپنی ازواج، اب ہر زوجہ جو ہے اس کا حق برابر کا ہے نا، اگر آپ خود سے کسی کی سلیکشن کریں تو باقیوں کی دل آزاری ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرہ اندازی کر لیا کرتے تھے۔ تو جس کے نام کا قرہ نکل آتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرہ اندازی۔ اسی طرح دو جائز کاموں میں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا کام کروں، تو آپ قرہ ڈال لیتے ہیں کہ میں قرہ ڈال کے جو جس کام کا جو ہے وہ نکل آئے گا میں وہ کام جو ہے وہ کر لوں گا۔ تو یہ قرہ اندازی کی ایک دو جائز صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، مستقبل کا حال، سفر کروں نہ کروں، میچ کھیلوں نہ کھیلوں، یہ فلاں کام کروں نہ کروں، کاروبار کروں نہ کروں، ایسا کوئی فعال جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یہ یہاں پر وہ جو بات میں نے شروع میں کہی، اور تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تمہارا کھانا ان کے لیے اور ان کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہے ان کا ذبیحہ، وہ جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کا ذبیحہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر میں ایک بڑا اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں، اور وہ یہ ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے ان کی کمائی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سود پر کاروبار کر رہا ہے, سودی نظام سے کام چلا رہا ہے. کیا ایسے حرام کمانے والے کی دعوت کو ہم قبول کر سکتے ہیں, یا اس کی طرف سے کوئی تحفہ آتا ہے تو کیا ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہمیں تشویش میں ڈالتی ہے. تو اس آیت کی روح سے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کھانا ان کے لیے حرام ہے مگر آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے ضمن میں عمل کرتے ہوئے یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا ہے. یہودی مدینہ میں آباد تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تشریف لے گئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہودی اکثر سودی کام کرتے ہیں, مگر آپ نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی. اس سے علماء کرام نے استدلال کیا کہ آپ کسی بھی شخص کی اگر حرام کمائی ہے تو اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں, وہ کمائی اس کے لیے حرام ہے, آپ کے لیے حرام نہیں ہے. آگے پھر ایک چیز کی جو ہے وہ اجازت دی گئی, والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو شادی کرنے کی اجازت اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دی ہے, لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ اس میں یہ قید لگائی ہے کہ وہ ہوں پاک دامن, بدکار عورت نہ ہو, وہ پاک دامن ہو اور تم اس سے شادی کرو, وہ تم سے شادی کرے گھر بسانے کے لیے, نہ کہ عارضی طور پر. عارضی طور پر نہیں کہ 1 ماہ 2 ماہ کے لیے کر لیا جائے, اس کی شریعت میں کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے کہ عارضی نکاح کیا جائے. تو عارضی نکاح نہیں ہونا چاہیے, مستقل گھر بسانے کی نیت سے نکاح ہونا چاہیے, وہ پاک دامن ہو اور ولا متخذ اخدان, اور کوئی پوشیدہ دوستی رکھنے والی وہ خواتین نہ ہو, اور ان کا حق مہر جو ہے وہ بھی ان کو تم نے پورا ادا کرنا ہے. یہ سورۃ المائدہ کے بڑے اہم ترین جو ہے وہ مضامین ہیں جو یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو بلال بھائی اس میں جو اہل کتاب غیر مسلم ہیں, ان کی جو خواتین ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے ان کو پہلے اپنے دائرہ اسلام میں لانے کی ضرورت ہے نہیں فرحان بھی, یہی تو بات بیان کی گئی, ضرورت نہیں. جب وہ مسلمان ہوگی پھر تو بات ہی ختم ہوگی. جی. جب وہ مسلمان ہو گئی پھر تو وہ کوئی پابندی رہی نہیں. جی. لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے, وہ اپنے دین پر, یعنی وہ عیسائی رہیں, وہ یہودی رہیں, وہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اس کی کچھ تفصیلات یہ میں نے ذکر بھی کر دی ہیں, اور کچھ مزید تفصیلات جو ہیں فقہاء نے بیان کی ہیں, علماء نے بیان کی ہیں, وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک اور تنزلی, ایک اور بدحالی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ, ہم تو کبھی بھی اس قوم سے جا کے لڑنے والے نہیں ہیں. یہ ناظرین اکرام ذرا اندازہ لگائیے یہ کتنا ترش, کتنا سخت کلمہ ہے جو ایک قوم اپنے نبی کو کہہ رہی ہے, اور وہ نبی جس نے فرعون جیسے ظالم سے ان کو نجات دلائی ہے, اور اس نبی کو کہہ رہی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے فَقَاتِلَا, تم دونوں لڑ لو, إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہ بیٹھے, ہم سے نہیں لڑا جاتا. یعنی اندازہ لگائیے کہ قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, جب یہ فرعونیوں سے نجات پا کے نکلے تو فلسطین کے اوپر جو قوم عمالقہ آباد تھی, تو ان کو کہا گیا کہ تم ان سے جہاد کرو اور یقیناً تم فتح یاب ہوگے, اللہ تمہیں جو ہے وہ فتح سے ہمکنار کرے گا. لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اس نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا. پھر بطور سزا اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک تم بھٹکتے رہو گے, اور تم میں سے 20 سال سے اوپر جتنے بھی بندے ہوں گے وہ 40 سال کے اندر مر جائیں گے, تاکہ ایک نئی نسل جو ہے وہ آئے گی 20 سال سے کم والی, وہ پھر جہاد کرے گی. چنانچہ یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. پھر جو 20 سال سے نیچے والی فوج جب اوپر آئی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں پھر انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا, اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا. وقت قلیلہ میں ایک آخری بات جو ہے یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا, وہ ضروری سمجھتا ہوں. فرحان صاحب, ہمارے ہاں یہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے, مختلف باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ فلاں کی وجہ سے سورج روک دیا گیا, فلاں کی وجہ سے سورج روک دیا گیا, آپ نے سنی ہوں گی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک حدیث صحیح جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی نے نقل کی ہے, صرف ایک شخصیت ہے حضرت یوشع بن نون ناظرین اکرام, جن کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا تھا. اور وہ یہ واقعہ تھا کہ جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی فلسطین کو فتح کرنے کے
کے لیے تو فتح بالکل قریب تھی اور سورج غروب ہونے لگا تھا۔ اب اگر وہاں جنگ ختم ہو جاتی، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی جنگ ختم ہو جایا کرتی تھی، اگر وہاں جنگ ختم ہوتی تو دشمن کو دوبارہ طاقت پکڑنے کا موقع ملنا تھا اور اگلے دن جو ہے دشمن پلٹ کر حملہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ سورج کو روک دے یہاں تک کہ ہم فتح جو ہے حاصل کر لیں، تو ان کی دعا پر سورج جو ہے وہ روک دیا گیا یہاں تک کہ یہ فتح ہو گئی اور پھر سورج جو ہے وہ غروب ہوا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، سورۃ المائدہ کنٹینیو ہے اور بلال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مزید جو مضامین اس صورت میں پیش کیے گئے ہیں وہ ناظرین تک پہنچائیں۔ جی بلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، وقت جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے اور 30 منٹ کے اندر ہم نے پورے اس پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اہم مضامین جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اگلا جو مضمون ذکر کرنے جا رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ شاید ان کی کسی شادی کی وجہ سے آپس میں چپکلش ہو گئی اور جو ہے وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، دوسرے کو اسے قتل کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن مجید پڑھیے، سورۃ المائدہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ دونوں نے اللہ کے راستے میں ایک قربانی دی اور قربانی جو ہے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور قربانی قبول نہ ہونے کا پتہ ناظرین اکرام اس سے چل جاتا تھا کہ ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا دیا ہوا صدقہ خیرات وہ پوشیدہ ہے، ہمیں قبول ہوا نہیں ہوا کسی کو پتہ نہیں چلتا، ریاکاری سے دیا کیسے دیا، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اس امت پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ وہ فیض ہے۔ لیکن ہم سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتا تھا تو میدان میں جا کے اسے رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس زمین کو جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دیتی تھی زمین سے۔ اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ چیز قبول ہو گئی، اور اگر وہ ختم نہیں ہوتی تھی تو اس بات کی دلیل ہوتی تھی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی کو آگ کھا گئی اور دوسری کو نہیں کھایا، تو ان کا جو ہے اس بات پر حسد پیدا ہو گیا قابیل کے دل میں کہ میرا بھائی جو ہے وہ نیکوکار ہے، اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، پہلا قتل انسانیت کا جو دنیا کے اندر ہوا وہ اس حسد کی بنیاد پر ہوا، اور وہ کسی غیر نے کسی غیر کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں جو ایک اہم بات ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قابیل کہتا ہے کہ لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ حابیل کی آپ نرم دلی دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں تم پر قاتلانہ حملہ نہیں کروں گا، ہاں اپنا دفاع کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے ہمیں یہ فارمولہ بھی سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، لیکن کس صورت میں؟ جب دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، لیکن پہلے اس کا وار چل گیا اور اس نے اس کو مار دیا۔ اگر اس کا وار نہ چلتا تو اس نے بھی اس کو مار ہی دینا تھا، نیت اس کی یہی تھی کہ میں مار دوں گا، لیکن وار نہیں چلا۔ ایسی صورت میں مقتول بھی جہنمی، قاتل بھی جہنمی۔ اس لیے شریعت ہمیں یہ تلقین کرتی ہے کہ دفاع ضرور کریں، یہ نہیں کہ دفاع نہیں کرنا، اپنا دفاع ضرور کریں، فائٹ ضرور کریں، لیکن کبھی بھی کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائیں۔ آپ مظلوم ہو کے جنت پالیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ بہادری کے شوق میں جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں، اور بہادری جو ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ پھر یہ حدود اللہ کا بیان ہوا ہے۔ السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ پورا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چور کی سزا یہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ شریعت نے یہ سخت ترین سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے تو وہ آئندہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن وقت قلیل ہے، لیکن میں یہ اشارتاً بتاتا چلوں کہ اتنا بے رحم ہمارا دین نہیں ہے کہ ہر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ شریعت نے کچھ اصول و ضوابط مرتب کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ
اگر کوئی پھل سبزی آٹا وغیرہ اناج وغیرہ چوری کرتا ہے تو شریعت نے اس کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہو کے اس نے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح ایک نصاب جو ہے 4 دینار کا وہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس سے کم کی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح قحط سالی کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کا ہاتھ کاٹنے سے جو ہے وہ منع کر دیا تھا۔ اس کے اور بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، یہ نہیں کہ ہر بندہ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ تو شریعت ہماری جو ہے وہ انتہائی اعتدال اور میانہ روی اور انصاف کے ساتھ چلنے والی شریعت ہے۔ آگے چل کے پھر سورۃ المائدہ میں جو اہم ترین مضمون جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، یہ گناہ اور عدوان میں بہت تیز ہیں، گناہ کے کاموں میں ان کا بڑا دل لگتا ہے، گناہ کے کام میں بڑی آگے سے آگے جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور سود کھانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سود کھانا جو ہے یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور یہاں جس وجہ سے میں نے یہ آیت ذکر کی ہے وہ ہمارے علماء اکرام کے اوپر ہٹ کرتی ہے یہ آیت، کہ علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہو تو فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کہ قوم جب برائیوں کا ارتکاب کر رہی ہے اور قوم جب سود کے اندر ملوث ہے تو کیوں نہیں ان کے رہباء نے، ان کے نیکوکار لوگوں نے اور ان کے علماء نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ اصل کام علماء کا کیا ہے؟ اصل کام جو ہے نیکوکار لوگوں کا کیا ہے؟ کہ معاشرے کو برائی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر ان کو روکنا۔ اگر یہاں پر بلال صاحب ایک سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بینکنگ سیکٹر کو سودی کاروبار میں گنا جاتا ہے، تو اس کے اباؤٹ پھر کیا کہیں گے آپ؟ فرحان بھائی دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو بینکنگ ہے اس میں کچھ علماء کرام نے اس کو اسلامک بینکنگ کے پیرامیٹرز میں لانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو سود کہتے ہیں اس کو سود کہہ کے لے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نا جی، ایک تو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ ہے، چلو اسلامک بینکنگ ہے، اس میں کچھ علماء نے جائز قرار دیا ہے، وہ ان کی نیت ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ ان کی نیت ہے، انہوں نے کیا اصول و ضوابط جو ہے مرتب کیے۔ چلو جنہوں نے ان علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اسلامک بینکنگ پہ کام کیا تو چلو ان کی تو کوئی رخصت کی ہمیں جو ہے وہ امید نظر آتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثریت تو وہ ہے جو سود کو سود سمجھ کر، سود کو سود جان کر جو ہے وہ لے رہی ہے، اور روکنے والے جو ہیں وہ بھی اس بابانگ دہل جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو نہیں روک رہے، جس طرح کہ اقبال نے کہا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ یعنی جو ایک علماء کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ اس کو روکیں۔ تو قوم یہود اور قوم عیسائی جو ہے ان کے زوال کی بھی یہی نشانی تھی کہ وہ برائیاں کرتے تھے اور ان کے رہباء نے روکنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو جو ہے وہ تم چلو۔ اچھا، پھر سورۃ المائدہ میں ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک اعجاز جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ آپ کو بچائیں گے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام کو مقرر کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے خیمے کے باہر گارڈ کا کھڑے ہونا، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ گارڈ، مطلب یہ نہیں کہ ہٹو بچوں کی آوازیں، لیکن حفاظتی ایک تدابیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظتی گارڈ رکھنا چھوڑ دیے، کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ لے لیا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے جو ہے وہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، تو وہ آیا اور اس نے تلوار اتاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار سونت کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ مجھے بچائے گا، اور اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار نیچے گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کو کہا تمہیں اب مجھ سے جو ہے وہ کون بچائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آخری آیت سورۃ المائدہ کے 6 پارے کی آخری آیت،
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ قرآن کی اس آیت کا عملی مشاہدہ دنیا کے اندر دیکھنے میں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے مسلمانوں تم اپنی دشمنی میں سخت ترین پاؤ گے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں۔ مشرک لوگ وہ تمہارے سخت ترین دشمن ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ سخت ترین دشمنی ہے، اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس آیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہود جو ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایسا بغض رکھا ہے، ایسی نفرت جو ہے وہ رکھی ہے کہ پوشیدہ طور پر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں جو ہے وہ کیے جا رہا ہے اور جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں یہودی اور مشرک دشمنوں میں تمہارے سخت ترین دشمن ہوگے۔ ہاں البتہ جو نصارہ ہیں ان کے ساتھ تم ان کی نسبت جو ہے وہ دشمنی کا معیار جو ہے وہ تھوڑا سا لو پاؤ گے۔ ان کے ساتھ ان سے پھر بھی کوئی تھوڑی سی نرمی کی ایک امید جو ہے اور ایک نرمی کی کرن جو ہے وہ تمہیں نظر آئے گی، لیکن یہ دو جو قومیں ہیں ان سے تو سخت ترین دشمنی جو ہے وہ تمہیں دیکھنے کی ملے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس دشمنی کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ان کی تہذیب اپنانے کی کوشش کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں تو ہمارے اوپر افسوس ہے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔